अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा का प्रोग्राम बेलगाम। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुलसत्तार ख़ान साहब। आज हम उनसे एक अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। तो ख़ान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये ख़बर आई है कि 30 से 40 हज़ार अफ़गानियों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, और इसमें से एक बड़ी खबर के जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हक्कानी साहब हैं, वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में आप रहनुमाई फरमाएं हमारी कि ये क्या मामला है, इतनी बड़ी तादाद में पासपोर्ट लीगल हैं, इलीगल है, ये क्या इसका मामला है? जब से 1989 1979 ही कहते हैं ना, जी तो 1989 से जब से ये अफ़गानिस्तान इशू बना, जब से रूस अफ़गानिस्तान में घुसा, तो हम लोग अफ़गानिस्तान में बअम्र मजबूरी मेहरबान हो गए, क्योंकि हमारे पीछे बड़ी बड़ी ताकतें थी जिनका मकसद भी ये था टू कंटेन द एक्सपेंशनिज्म ऑफ द कम्युनिज्म। ये नहीं था कि इस्लाम को या मुजाहिदीन को या तबलीग की जाए। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कंटेन द एक्सपेंशनिज्म ऑफ द कम्युनिज्म। जब रूस दाखिल हुआ ना, तो सब बड़ी ताकतों को, अमेरिका को हुआ कि यार इसको रोकना पड़ेगा। और मुल्क ऐसा है जो उनको पता था कि मुल्क चुना ही ऐसा गया था जहाँ पे किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत ने फंसना ही होता है। अफ़गानिस्तान इस तरह का मुल्क है। पूरी दुनिया की जोग्राफी में इस तरह के 2-4 मुल्क और हैं जहाँ पे फंस जाता है। ये फंसाने वाला, फंसने वाला मुल्क है। वियतनाम बिल्कुल डिफरेंट है। वियतनाम में वियतनामी लड़े थे अमेरिका के ख़िलाफ़, और फिर अमेरिका को उन्होंने चलता ऐसे किया कि जो आखिरी हेलीकॉप्टर था वो जब उड़ रहा था, तो वियतनामी हाथ में वो जो गन्ने नहीं होते, वो गन्ने पकड़ के तो भाग रहे थे। मतलब यही था कि अगर ये डिपार्चर डिले हो जाता है अमेरिकियों का, वो जो आखिरी हेलीकॉप्टर था, तो ये कहीं वियतनामी गन्नों से ना मार दें। तो वो तो बड़ी दिलेर कौम है, वो अपने लिए लड़ी है। आप गुस्ताखी ना समझे तो हमारी लाहौरी स्टाइल में कहेंगे कि वियतनामियों ने अमरीकन ਨੂੰ इंज दुड़ाया जिवें नेरी जी छापर नहीं उड़दे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। वियतनामियों ने अमरीकियों को इतना मारा था, और वियतनामी बड़े दिलेर लोग हैं। उन्होंने साबित किया, गली बातें जैसे हम लोग नहीं बड़के मार रहे होते टीवी पे आ गए, वो बड़के नहीं मारते, वो प्रैक्टिकली, उनका प्रैक्टिकल कॉन्डक्ट ये बताता है कि दिलेर लोग हैं। अब अफगानिस्तान की तरफ हम सर वापस आते हैं। अफगानिस्तान में ये हुआ था कि जब ये मेहरबानी हुई, तो अफगानी तो पाकिस्तान में रहते थे और अफगानिस्तान चले जाते थे। मतलब 2 मुल्क हो गए थे। देयर आर 2 कंट्रीज जिनको फर्स्ट होम कहना चाहिए, सेकंड होम कहना चाहिए। तो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि हमने उनसे काम लेने थे। यानी कि जिस तरह जिमखाना क्लब मेंबर्स का सेकंड होम है, इसी तरह अफगानियों का। और हम उस वक्त लब्बैक कर रहे थे। पहले मुजाहिदीन थे, ग्रुप थे, 6-7 ग्रुप थे, पूरी तरह पीछे अमेरिका खड़ा था और वेस्ट खड़ा था, और फिर हम लोग कर रहे थे। फिर ये हुआ कि आपको पता है कि जो एक सदर आए थे हामिद करज़ई, वो कोयटा की सड़कों में फिरा करते थे। पाकिस्तान में वो ऐसे ही फिरते होते थे जैसे कि पाकिस्तानी फिर रहा हो। अब किसको क्या पता कि एक वक्त आएगा कि यही शख्स जो कोयटा की सड़कों में फिर रहा है, ये अफ़गानिस्तान का सदर होगा। फिर ये जो बात की कि जी पासपोर्ट, तो ये कराची में कुछ घर हैं जो अफ़गानियों के वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा के भाई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, और वो बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं। बड़ा अच्छा नेशनल है या पाकिस्तान नेशनल? नहीं, अफगान हैं यार। अफगान के वज़ीर ख़ारजा और अफगान के वज़ीर दाखिला, उसके रिश्तेदार अफगान ही होंगे ना। कोई मेरे रिश्तेदार या आपके रिश्तेदार तो नहीं होंगे, या हमारा जो कैमरा मैन है उस्मान, उसके तो रिश्तेदार नहीं होंगे। अगर उसके हैं तो बता दें हमें। मेरी सादगी का मजाक ना उड़ाएं। मैं बता देता हूँ कि हमारे अजीज़ो कारब जो है इंडिया में भी रहते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी सादगी पे आप बिल्कुल नहीं, सादगी पर मैं कभी मजाक नहीं उड़ाया। मैं किसी और चीज़ पे उड़ाता हूँ, सादगी पे कभी मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि सादगी में मजाक उड़ाना जो है ना, वो देखने वाले को पता चल जाता है कि सादगी का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैंने कभी नहीं उड़ाया। तो ये वहाँ पे रहते रहे। फिर इनकी लड़कियाँ, बेटियाँ, वो ब्याही गई, और जिनसे ब्याही गई वो भी अफगानी हैं।
اب بتائیں کہ یہ جو پاسپورٹ کی بات نکلی، ایک بات بیچ میں نکلی تھی جس میں اس کو حتمی طور پر فائنل کنفرمیشن کے ساتھ وہ بات مکمل نہیں ہوئی. یہ جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، ان کے بارے میں بھی یہ بات نکلی تھی، لیکن وہ نکل کے مکمل نہیں ہوئی کہ یہ جو لندن میں رہتے تھے، جو شہریت اختیار کی تھی، تو اس کی بنیاد افغانستان کا پاسپورٹ تھا. ہمارے پرائم منسٹر یہ بات نکلی ہے، لیکن وہ بات کہیں مکمل نہیں ہوئی. ہوتا ہے نا، شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. یہ تھوڑی دیر کے لیے بات نکلی، اس کے بعد غائب ہو گئی. اب یہ فسانہ ہی ہوگا، پھر حقیقت نہیں ہوگی. چلو فسانہ ہے، دیکھیں نا، فسانہ ہے یا حقیقت ہے، یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ فائنل کنفرمیشن کے ساتھ آتی ہے. کنفرمیشن کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حقانی ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ پاکستان میں ایسے ہی رہتے رہے ہیں، اور ہماری مجبوری تھی. ہماری مجبوری کیا تھی؟ ہماری وجہ سے ہماری مجبوری نہیں تھی. ہم سے جو بہت آگے ملک جا چکے ہیں نا، جو ہمیں کہتے ہیں آپ نے اگر کچھ لینا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات کو ٹھیک ہو جائیں، تو پھر آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. ہم بات مان جاتے ہیں کیونکہ ہمارے حالات ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں. ہم ضرورت مند ہیں. ہم ضرورت مند سے آگے بھی ہیں، کچھ ضرورت مند سے زیادہ بھی ہم کچھ ہیں. اس کے ساتھ بھی مند لگتا ہے، لیکن وہ مند پھر استفانی کسی اور وقت میں. تو یہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں نا، جیسے پاکستان ہے، تو کئی ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہم مجبوری میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کر جاتے ہیں، جو بعد میں ہمارے گلے پڑ جاتی ہیں. اب افغانستان کا ہوا کہ آج تک یہ جو ہمارے نگران وزیر داخلہ ہیں، کیا نام، بگٹی کا نام، پورا نام نہیں مجھے، سرفراز بگٹی، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نے کہا کہ 24 دھماکے ہوئے ہیں، 24 میں سے 14 دھماکوں میں افغان نیشنل شامل تھے. تو ان سے باقاعدہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انفارمیشن لینے کے لیے ایک ایکٹ ہے، اس کا سہارا لیتے ہیں، باقاعدہ درخواست دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز بتائی جائے. پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی آ چکا ہوا، رائٹ ٹو نو انفارمیشن، اس طرح کا کچھ چیز ہے. اس کے تحت بگٹی صاحب نے ابھی تک نہیں بتایا، بلکہ بگٹی صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ میں یہ بتا نہیں سکتا کہ 24 میں سے جو 14 دھماکے ہوئے ہیں، کون کون سا افغان نیشنل تھا، یا کون کون سی افغان تنظیم تھی، اور کون کون سے. اب جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یا طالبان ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی تنظیم ہو، اس کے سپلنٹر گروپ بڑے ہوتے ہیں کہ کس سپلنٹر گروپ نے یہ کیا. یہ باقاعدہ یہ ہوتی ہے بات، اندرونی دھڑے بندی ہے. ان کا ہوتا ہے کہ ایک گروپ ادھر چلا گیا، ایک گروپ ادھر چلا گیا، کام وہ سارے ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ ہو کے. اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس اہم مسئلے کی جانب برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے نشاندہی کی کہ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں جو افغانی ادھر کام کرتے ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب تحقیقات کی گئی تو وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب وہی بات ہوگی نا، جب آپ کی کمزوری ضرورت بن جائے اور پھر وہ لنگر آن کر جائے. یعنی کہ 1989-80 کو لے لیں تو اب کتنے عرصہ ہو گیا، 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں جی، تقریباً 44 سال. 44 سال. اب 44 سال سے ون وے اور دی ادر وے وہ کمزوری اور آپ کی ضرورت بنے رہے. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح وہ رچ بس گئے. اب وہ رچ بس کرنے کے بعد آپ کے لیے مسئلہ بن گیا جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہا، پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں رہا. جو امریکہ تھا اس کی ضرورت جب افغانستان سے روس نکل جاتا ہے اور روس کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں، پنجابی میں یہی کہتے ہیں نا، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، ڈس ممبرمنٹ ہو گیا. روس کے کئی حصے تھے جو سینٹرل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن گئی. تو اس کے بعد امریکہ نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. تو پاکستان ایڈونچرزم پہ بلیو کرتا ہے. پاکستان نے اس کے بعد ایڈونچرزم میں کیا کیا، انہیں طالبان کی ایک کھیپ پیدا کر دی کہ افغانستان میں ہمارا کنٹرول رہے گا. لیکن وہ کھیپ پیدا کرنے کے بعد آج یہ صورتحال ہے. آج سے بہت عرصہ پہلے بھی یہ صورتحال رہی کہ وہ جو کھیپ پیدا کی تھی ہم نے یہ سوچ کے کہ افغانستان میں ہمارا کنٹرول ہو جائے گا، وہ بھی ہمیں منہ کی کھانی پڑی. طالبان کسی کی نہیں سنتے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، طالبان جس طرح کی گرومنگ ہو چکی ہوئی ہے طالبان کی، یا انتہا پسندوں کی، آپ ان پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عثمان ان کو پسند ہے، ستار خان نہیں پسند. ایک وقت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ عرصے بعد ستار خان ان کی پسند بن جائے گا اور عثمان ان کا ٹارگٹ ہو جائے گا. وہ آپ ان کو کر نہیں سکتے.
سٹکنگ پوائنٹ نہیں ہوتا کہ کلک کر جائیں, جم گئے ہیں کہ پاکستان کہتا ہے چین کے ساتھ ہماری دوستی ہے, چین کہتا ہے پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی ہے. یہ اس طرح کی بات طالبان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ہمالیہ سے اونچی, وہ تو خیر ہم کہتے ہیں نا, ویسے ان کے ساتھ چین کے ساتھ دوستی رہی ہے, وہ کم از کم ہمارے دور میں ہمیں اس میں کچھ جینوننس نظر آتی تھی ہمارے اچھا دور. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نگران حکومت کا ہی غالباً فیصلہ ہے جو افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے پہ, اور اس کے اوپر بڑی طاقت سے اور یعنی کہ نظر آ رہی ہے کہ صاف نیت سے کام کر رہے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نگران حکومت صرف ایک کام کرتی ہے کہ اس نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے اس کے دیکھنا ہوتا ہے. یہ نگران حکومت میں نے جب سے ہوش سنبھالا یا میری آنکھیں کھلی ہیں یا میڈیا کی وجہ سے جو میں آنکھ استعمال کرتا ہوں, تو اس حوالے سے یہ نگران حکومت وہ نہیں کری ہے. نگران حکومت کچھ ایسے کام کرتے جا رہی ہے جو نگران حکومت نہیں کرتی, وہ حکومت کرتی ہے جن کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوتا ہے, جن کا 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے, وہ آگے کرتے ہیں. یہ نگران حکومت کوئی مختلف کام کر رہی ہے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ لوگ کریں گے. یہ ہم جیسے بندے ٹی وی پہ آنے والے فیصلہ نہیں کرتے, لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے نظر میں جو نگران اور منتخب حکومت ہوتی ہے نا, فرق ختم ہو جاتا ہے اگر اسے نگران سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے. وہ کمپیریزن میں چلا جاتا ہے. ایک عام بندہ جو ہے نا, آپ اس کے ساتھ اگر ڈیبیٹ کریں کہ اس کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے, اگر آپ اسے ڈیبیٹ کریں کہ یار یہ نگران حکومت جو ہے نا, لگ رہا ہے کہ یہ نگران حکومت لگ نہیں رہی. کہتے ہیں نا کہ وڈے نہ مار دیتے فوجیں ہی ہوندیاں, یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا کام ہونا تھا. یار آپ دیکھیں عثمان صاحب, یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی کس وقت آئی تھی, جب عمران خان حکومت میں ہوتے ہوئے ڈسکریڈٹ ہو چکا ہوا تھا. جب عمران خان کے ایم این اے ایم پی یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اب نیکسٹ الیکشن ہمیں کسی اور پلیٹ فارم سے لڑنا پڑے گا. اب جب حکومت آتی ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے, تو آپ نے حکومت کیوں ایکسیپٹ کی, آپ نے کیوں قبول کیا؟ بہترین اس کا جواب بھلا کیا تھا, حکومت آپ لیتے اور آپ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیتے. ان کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سیاست نہیں بچائی, ریاست بچائی ہے. آپ کی بات یہ ہے نا؟ نہیں, میری بات نہیں ہے. ریاست وہ کہتے ہیں اب کہتے ہیں ہم سے اب ریاست ان کی عمر نہیں ہے پیار نہیں, اب ریاست ان کی سیاست بچا رہی ہے. اگر انہوں نے اپنی سیاست کو ریاست کے لیے قربان کیا تو کیا ریاست ان کی سیاست بچا لے گی؟ بڑی عجیب سی بات ہے. ون وے ٹریفک نہیں ہوتا, 2 وے ہوتا ہے. اگر آپ میرے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پھر میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں گا. جب میاں نواز شریف صاحب بڑے ایک اعلیٰ وفد کے ساتھ چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر گئے ہیں, تو انہوں نے جو قومی اسمبلی کی 2 نشستیں اور 3 نشستیں غالباً صوبائی اسمبلی کی ہیں, تو وہ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب نے چھوٹے میاں صاحب پر شفقت فرمائی تھی, وزیر اعظم بننے کے لیے دیے تھے, تو پھر انہوں نے اس کا بدلے میں ان کو سیٹیں دے دی. چودھری شجاعت حسین نے جو سپورٹ کی تھی, جس کی وجہ سے چودھری شجاعت حسین کی فیملی میں دراڑ پڑ گئی, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی جو کاف لیگ تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم. وہ نواز شریف کی محبت میں نہیں تھی, وہ آصف علی زرداری کے ساتھ جو تعلقات تھے چودھری شجاعت حسین کے, وہ اس کی وجہ تھی. اور اگر پاکستان پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جڑیں ہوتی تو شجاعت حسین کبھی بھی نواز شریف کے ساتھ نہ بیٹھتا. اچھا سر, وہ آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھا ہوتا, یہی ملاقات کر رہے ہوتے. میرا سوال پھر آپ کی بات سے ہی ایک سوال نکلا ہے کہ پھر میاں نواز شریف چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر گئے ہیں, تو پھر وہ آصف علی زرداری صاحب کی محبت میں گئے. میاں نواز شریف ایک موقع پرست سیاستدان ہے. چودھری شجاعت میں وزاداری ہے, چودھری شجاعت میں وزاداری ہے. سیاست میں وزاداری بڑی حد تک تقریباً ختم ہو گئی ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جس میں کچھ وزاداری ہوتی ہے. نواز شریف صاحب اگر موقع ملے تو یہ جنرل باجوہ کے گھر چلے جائیں گے. لیکن میرا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بہت موقع پرست ہے اور وہ ادھر کسی مفاد کے لیے گیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف کو کاف لیگ سے اس الیکشن میں جو شجاعت صاحب سے کوئی فائدہ ہو سکے. اس وقت میاں نواز شریف ان کو دینے کے لیے گئے ہیں,
کچھ لینے کے لیے نہیں گئے. نہیں، اگر آپ زرداری صاحب کی کس نے کہا وہ دینے گئے ہیں لینے نہیں گئے؟ آپ بتا دیں کہ ان سے کیا فائدہ ہو سکتا میاں ہے. نواز شریف کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے 2024 کا الیکشن پنجاب سے جیتنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا. اس سے پہلے 8 الیکشن ہوئے، 8 الیکشن میں سے 7 الیکشن پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی. یعنی کہ 8 الیکشن 1988 سے لے کر 2018 تک کی میں بات کر رہا ہوں. 8 الیکشن ہوئے ہیں، 8 الیکشن میں 7 الیکشن مسلم لیگ نون جیتی ہے. اب یہ 2024 کا الیکشن پہلا الیکشن ہوگا جس میں نون لیگ اس طریقے سے، جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ پہلے انتخابات ہوتے رہے جس کو وہ جیتتے تھے، اب وہ اس طرح کی صورتحال وہ خود بھی محسوس نہیں کر رہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس مرتبہ پھر ہم سویپ کر جائیں یا اس مرتبہ پھر ہم اکثریت میں آ آپ کے جائیں. کہنے کا مطلب کہ میاں نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون تذبذب کا شکار ہے. تذبذب، اب تذبذب کا لفظ بہتر ہے یا اس کی بجائے کسی اور کا کوئی اور لفظ؟ یہ ضرور ہے کہ انہیں کوئی ہنچ ہے، خدشہ ہے. خدشہ کیا ہے کہ کیا مجھے اتنے ووٹ پڑ جائیں گے 2018 میں پڑے تھے. 2018 میں وسط حالات میں مسلم لیگ نون تھی، تو پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو 120 نشستیں ملی تھیں اور پی ٹی آئی کو 112 ملی تھی. 8 سیٹیں زیادہ تھیں مسلم لیگ نون کے پاس. یعنی کہ وسط حالات میں انہوں نے یہ پرفارم کیا تھا. وہ وسط حالات تھے، سیاسی طور پہ وسط حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اس وقت دباؤ کہہ رہے ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی پہ ہے، اس وقت وہ نون لیگ اور نواز شریف پہ تھا. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہو، کسی نے نون لیگ کو چھوڑا ہو یا نواز شریف کو چھوڑا ہو. وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. مسلم لیگ نون جتنی پرانی جماعت اب ہو چکی ہوئی ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ کہ اس میں سیاسی طور پہ کچھ معاملوں میں نا پختگی آ گئی. پی ٹی آئی میں پختگی نہیں آئی. پی ٹی آئی حالات دیکھتی ہے، اس کے بعد نعرہ مارتی ہے. یہ گھروں میں 4 دیواری میں بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں عمران خان کی، ذرا چوراہے پہ لے کے آؤ، یہ بھاگ جائیں گے. تو کیا یہ بھاگ جاتے ہیں، آپ مجھے یہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں. آپ سر مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ہے، پریس کانفرنس سے ویسے تھینک یو، آپ نے مجھے 96 نیوز نامہ میں چائے پلائی. آلویز ویلکم. سر وہ گزارش ہے کہ 2018 میں وکٹیں گرا کرتی تھی، پریس کانفرنسیں نہیں ہوتی تھی. اب میاں نواز شریف صاحب جو الیکٹیبلز کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جس طرح جنوبی محاذ تھا صوبے کا اور یہ باپ پارٹی وغیرہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پختگی آئی ہے. 1997-8 میں 9 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گئی، مشرف صاحب نے لی، تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا کارنامہ جو پاکستان مسلم لیگ نون پورٹریٹ کرتی ہے، جو ایٹمی دھماکوں کا تھا، تو اس کے باوجود بری طرح ہار گئے تھے. اب ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ کارنامہ لگا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ 16 ماہ کی چھوٹے میاں صاحب کی گورنمنٹ کے کارنامے ہیں. یہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ فوج نے کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ فوج نہ چاہتی تو نواز شریف کہاں کرتا. یہ ہمارے ہاں اس طرح کا فیصلہ وہ اسٹیبلشمنٹ فوج کرتی ہے. میری عرض سنیں نا، عام بندہ جو ہے اس کو زمیمہ چھپتا ہے میاں نواز شریف نے $5 ارب کی آفر کلنٹن کی ٹھکرا دی، یہی تھا نا. تو وہ اس کے باوجود 16-17 سیٹوں پہ محدود ہو گئی تھی 2001-2 کے الیکشن میں، جو قومی اسمبلی میں اس میں عثمان صاحب تھوڑا سا اس میں یہ دیکھیں کہ یہ وہ دور تھا 1997 اور 1999 ان کے درمیان، جب اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تھے، بس میں آئے تھے، بس سروس شروع ہوئی تھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لیے یہ ناقابل برداشت صورتحال تھی. اٹل بہاری واجپئی کا آنا اور نواز شریف کا اس کی طرف بڑھنا. اور اٹل بہاری واجپئی کانگریس کا نہیں تھا، اٹل بہاری واجپئی بھارتیہ جنتا پارٹی کا تھا. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی رائٹ، ایکسٹریم رائٹ ونگ، یہاں پر مسلم لیگ نون ایکسٹریم رائٹ ونگ. یہ دونوں طرف ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے اور دونوں قریب آ رہے ہیں. اگر انڈیا میں کانگریس ہوتی اور پاکستان میں پیپلز پارٹی ہوتی تو وہ بھی لبرل سیکولر پارٹی ہے اور پیپل پارٹی بھی لبرل اور سیکولر پارٹی ہے. لبرل اور سیکولر پارٹی
جو ہمارا کلچر بن چکا ہے اس میں کوئی انیشیٹو اس طرح کا نہیں لے سکتے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ کون لیتے ہیں؟ جو ایکسٹریم رائٹ کے ہوتے ہیں. نون لیگ ایکسٹریم رائٹ کی, نواز شریف نے اسٹیپ لیا ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی. اب وہ دیکھیں کہ جب وہ کر رہے ہیں تو ایٹمی دھماکہ کہاں سے وہ کریں گے؟ فیصلہ انہوں نے کیا جو کرتے ہیں اس ملک میں. چلیں جو بھی فیصلہ ہو اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, چاہے وہ مستقل حکمران کریں چاہے وہ نگران کریں. پاکستان کے شہریوں کا بھلا ہونا چاہیے, پاکستانیوں کا بھلا ہونا چاہیے. نگران حکومت نے یہ جو افغانیوں کو جو غیر ملکی ہیں ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کو ہم دیر آید پر درست آید کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.